मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट मरिया अलीना। शो दो राह में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, सिफारिश बस इतनी कि रब से कि तुम मुस्कुराते रहना, हम रहें या ना रहें। नाजरीन, आज की एपिसोड का मौजू सिफारिश है। इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम प्रोफेसर इमानुअल मुमताज़। खुशामदीद सर। शुक्रिया दावत देने का। सर, आज का हमारा मौजू है सिफारिश। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, क्या सिफारिश और दुआ एक जैसे हैं या मुख्तलिफ? लफ्ज़ सिफारिश को और दुआ को हम मानी नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों की नौइयत मुख्तलिफ है। जैसे सिफारिश फारसी ज़ुबान से हमारे यहाँ आया है और इसके मानी हैं किसी शख्स के लिए किसी दूसरे शख्स से बात करना और उसकी फेवर लेना, उसकी हिमायत हासिल करना, इसको हम कहते हैं सिफारिश। किसी काम के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी एक शख्स के बारे में किसी से हम बात करें जो ऑथोराइज्ड है और फिर उससे हिमायत मांगे, तो इसको हम कहते हैं सिफारिश। दुआ के मानी है, ये तो बिल्कुल ही पर्सनल सा मामला है। अपने खुदा से अलग से कोठरी में जाके तन्हाई में अपने खुदा से बातें करना, अपनी बातें करना और खुदा की सुनना, ये दुआ के मानी है। अलबत्ता सिफारिश का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है। तकरीबन ये हर ज़माने में ही रहा है। आजकल चूंकि ज़्यादा हो गया है तो हम समझते हैं कि शायद ये कोई नई टर्म है। नहीं, आप तारीखी तौर पर भी जाएं तो वहाँ पर भी ये लफ्ज़ सिफारिश इस्तेमाल होता रहा है। हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी में जो अनाजील में या जो पौलुस रसूल के खतूत में जो लफ्ज़ एक और मिलता है सिफारिश के वज़न पे, वो है शफाअत। और उसके बारे में पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए बताते हैं, और वो जो मर गया था जिंदा हो गया है, आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है और हमारी शफाअत करता है। तो ये हमारे लिए बाइबली लफ्ज़ मिलता है, हमें शफाअत करना। सिफारिश में तो ये है ना कि जी बंदा अहल है या नहीं है, लेकिन ऑफिसर से सिफारिश करनी, प्लीज आप इसे रख लें। लेकिन शफाअत में जरा मान इंडिफरेंट है, क्योंकि ये बड़ा मजहबी लफ्ज बन जाता है, दीनी लफ्ज बन जाता है, बाइबली लफ्ज है। तो अब खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त आसमान पे क्या कर रहे हैं? वो अपने लोगों के लिए, अपने खादमों के लिए खुदा बाप के सामने उनकी शफाअत करते हैं। तो ये शफाअत के क्या मानी है? ये फिर मैंने एक किताब से मदद ली और उसने बताया है कि शफाअत का लफ्ज हर मसीही के लिए भी कॉमन नहीं है। शफाअत खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए करते हैं जो उसकी खिदमत के काम में है, लेकिन दौराने खिदमत उनसे कोई खता हो गई, कोई भूल चूक हो गई, और पर वो फिर रियलाइज करता है, फिर वो मुआफ़ी की दरख्वास्त करता है। तो वो जो मुआफ़ी की दरख्वास्त है ना, वो खुदावंद यीशु मसीह से करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह उसको अपना खादम जानते हुए फिर खुदा बाप से उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा ही बंदा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इसे मुआफ़ कर दिया जाए। इसको कहते हैं शफाअत। सिफारिश में और शफाअत में फिर बड़ा फ़र्क है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी में लफ्ज़ सिफारिश कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ,
اور ان معنوں میں بھی استعمال نہیں ہوا جن معنوں میں آج کل ہم اس پہ آج ٹیچنگ دے رہے ہیں. تو پھر اس کی جگہ جو دوسرا لفظ ہمیں بائبل دیتی ہے یا جو نیا عہد نامہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے پولس رسول کی زبانی، وہ لفظ ہے شفاعت. خداوند یسوع مسیح آج کل یہ کام ہمارے لیے کر رہے ہیں. ہمارے لیے وہ بہت بڑے پلیڈر ہیں، انگلش کا لفظ ہے. ہمارے لیے وکالت کرتے ہیں، ہمارے لیے خدا باپ سے درخواست کرتے ہیں. اور یوں خدا کا وہ ایماندار بندہ پھر یہ نہیں کہ وہ پڑا رہتا ہے گناہ میں، بلکہ وہ اس غلطی سے معافی مانگتا ہے اور خدا باپ کے نام پہ خداوند یسوع مسیح اس کے لیے معافی مانگ لیتے ہیں. اور یوں ہم ایماندار اس بات میں خوش اور مطمئن ہیں کہ ہمارا ایک شفاعت کرنے والا خدا باپ کے حضور بیٹھا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بہترین آئیڈیا شیئر کیا ہے جس کی میں بھی گواہی دینا چاہوں گی کہ یقیناً خداوند مسیح یسوع ہمارے بہت عظیم شفاعت کرنے والے شخص ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ صرف ان کی انٹرسیشن کی وجہ سے ہم اپنی بہت ساری آزمائشوں سے نکل آتے ہیں. بہت سارے مشکل وقت پر ہم غالب آتے ہیں. اینڈ unconsciously we know that we are not alone. Yes, خداوند کا شکر. That Jesus is with us. And I thank God for Jesus Christ and for the intercession ministry that he has. سر میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ سفارش کی ابتدا کب ہوئی اکارڈنگ ٹو بائبل؟ کیا بائبل میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے جہاں پہ یہ درج ہو کہ کسی نبی نے خدا سے انسانوں کے لیے سفارش کی ہو؟ جو بزرگ ہیں جو خداوند کے کلام میں گہری نظر رکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور ہم بھی جو آج کی نسل ہیں خداوند کے کلام کے ساتھ ملے رہیں، خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے رہیں، تو بہت ساری باتیں ہم پر بھی واضح ہو جاتی ہیں. خداوند کے کلام کا پرانا عہد نامہ تو اس بات کے لیے بھرپور طور پر ہماری مدد کرتا ہے کہ کب کب بنی اسرائیل پر قوم پر سخت وقت آئے، اتنے سخت وقت کہ وہ گویا کہ بالآخر ان کی تباہی کا باعث بنتے. لیکن پھر خدا کے لوگ انبیاء بیچ میں آتے اور پھر خداوند سے درخواست کرتے رہے اور منت کرتے رہے کہ تو ان پر اپنے لوگوں پر رحم فرما، جس کو آج ہم سفارش کہتے ہیں. جو ہم بائبل مقدس میں بڑا واقعہ پڑھتے ہیں وہ حضرت موسیٰ کا ہے، جب وہ 40 دن اور 40 رات کوہ سینا، یا جس کا دوسرا نام کوہ حورب بھی ہے، 40 دن 40 رات خداوند کے ساتھ محو گفتگو رہے اور 10 احکام لے کر آئے. زمین پر بنی اسرائیل اب اکیلی رہ گئی. ان کے پاس صرف موسیٰ کے بڑے بھائی ہارون ان کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن جب دیکھا کہ اتنے سارے دن گزر گئے ہیں اور ہمارا لیڈر آسمان پر ہی چلا گیا، پتہ نہیں اس نے واپس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے، تو انہوں نے حضرت ہارون کو مجبور کر دیا کہ ہمارے لیے خدا بنائے. تفصیل میں نہیں میں جا سکتا، مختصراً یہ کہ جی ان کے پریشر میں آ کے، بنی اسرائیل کے پریشر میں آ کے سونا اکٹھا کیا اور سونے سے ایک دیوتا بنا دیا. 40ویں دن کے بعد جب موسیٰ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو دور سے اپنی قوم پر نظر کی تو دیکھا کہ وہ تو ناچ کود رہے ہیں، اور ایک انہوں نے اپنے لیے خدا بنا لیا ہے، دیوتا بنا لیا ہے. اور حضرت موسیٰ کو یہ چیز اتنی ناگوار گزری کہ اتنے دن ہوئے ہیں اور انہوں نے نیا خدا بنا لیا ہے، اور اس خدا کو بھول گئے جو ان کو مصر کی غلامی سے اپنے زور بازو سے نکال کر لایا ہے. غصے میں تختیاں توڑ دی. اتنا ان کو ناگوار گزرا. پر خداوند نے بھی پھر ان کے ساتھ حضرت موسیٰ کو بڑی سختی سے وارننگ دی اپنی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے خداوند کو چھوڑ کے ایک بت بنا لیا تھا. اور جب خداوند حضرت موسیٰ سے گفتگو میں تھے اور خداوند نے اپنا فائنل ڈیسیجن ایکچولی سنا دیا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں،
تو پھر موسیٰ کو پھر رحم آ گیا، پھر موسیٰ کو رحم آ گیا. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ خدا اب اتنے غصے میں ہے، آ گیا ہے کہ ان کو یہ سارے تباہ ہو جائیں گے. تو میں کس کی لیڈرشپ کروں گا؟ میں کس قوم کو لے کر اس وعدہ کی ہوئی زمین پر لے کے جاؤں گا؟ موسیٰ پھر بیچ میں آتے ہیں اور پھر ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں یا سفارش کرتے ہیں. خداوند ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو معاف کر دے. کیوں معاف کر دے؟ یہ تیرے ہی لوگ ہیں. جو ورڈنگ ہے وہاں لکھی ہوئی خروج کی کتاب میں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ خداوند موسیٰ خداوند سے کہتا ہے خداوند یہ تیرے ہی لوگ ہیں، تو ہی ان کو بچا کے لایا ہے مصر سے، یہ تیرے ہی لوگ، ان پر رحم کر. پر خداوند اپنے ارادے کو بالکل ظاہر کرتے ہیں اور اپنے ارادے پر ہی قائم رہتے ہیں. کہتے نہیں، میری اختیار کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، میرے جیسا اور خدا بنا لیا ہے اور اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی اچھل کود کر رہے ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. پھر وہ جو سفارش تھی پہلے موسیٰ کی طرف سے، اب وہ ایک طرح سے حضرت موسیٰ کا ایک طرح سے مطالبہ بن گیا. اور اپنی طرف سے پھر موسیٰ نے بھی اپنی طرف سے ایک فائنل ورڈکٹ دے دی، اور وہ یہ ورڈکٹ دے دی کہ اگر آپ نے ان کو معاف نہیں کرنا اور یہ وعدہ کی ہوئی سرزمین پر نہیں جائیں گے، تو پھر وہ جو تو نے کتاب لکھی ہے نا، بنا رکھی ہے، جس میں میرا بھی نام ہے، کتاب حیات جو تو نے لکھی ہے، آپ میرا نام بھی وہاں سے مٹا دیں اگر تو نے ان کو معاف نہیں کرنا. خداوند موسیٰ سے چونکہ بڑا پیار کرتے تھے اور موسیٰ کو خود ہی خداوند نے لیڈرشپ کے لیے مقرر کیا تھا، خداوند نے کہا اوکے، لیکن ایک بات تو کرنی پڑے گی. بنی لاوی میں سے کچھ لوگ چن، جو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے ترک کر دیا، اب ساری قوم نہیں میں کہہ رہا، پر وہ لوگ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور ایک اور خدا بنایا، اور میرے بندے ہارون کو ہی انہوں نے پریشرائز کیا اور ایک سونے کا بت کھڑا کیا ہے، ان لوگوں کو تو نہیں جاننا. اور وہ 3000 کی تعداد لکھی ہوئی ہے کہ 3000 مرد بنی لاوی نے، کیونکہ کام انہیں دیا گیا تھا، انہوں نے 3000 مرد وہ مار دیے. اور پھر باقی قوم کو لے کے تو موسیٰ آگے نکلتے ہیں، آگے جاتے ہیں. آپ ذرا لیڈرشپ کا رول دیکھیں، کس قدر موسیٰ بھی پھر اپنے ایک سٹینڈ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے میری سفارش نہیں ماننی، میری درخواست نہیں ماننی، تو پھر میرا بھی نام چھوڑ دیں. میں نے بھی کیا کرنا جائے کہ میرا نام کتاب حیات سے مٹا دیں. اور یوں خدا اس کی بات مان لیتے ہیں اور اس قوم کو، پر ان لوگوں کو پھر بھی نہیں سپیئر کرتے جو انسٹیگیٹ کیا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ان کو قائل کیا ان کو کہ موسیٰ نے پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، ہمارا خدا اب ہے کہ نہیں ہے، ہم کسی اور کو اپنا خدا بنا لیں. پر اس پورے واقعے میں ہم موسیٰ کا کردار ایک اچھے سفارشی کی طور پر ہم پڑھتے ہیں. تھینک یو سر فار یور آنسر اگین. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے سر، کیا خدا تعالیٰ کی ذات لوگوں کے درمیان درجوں کی قائل ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود دعا کرنے کے بجائے کسی دوسرے سے دعا کی سفارش کرتے ہیں. درجہ بندی کرنا یہ بھی دینی نقطہ ہے کہ خدا کی نظر میں کون زیادہ بڑا ہے، کون چھوٹا ہے. پر ہم خداوند کے پورے جب ڈسپلن کو، اس کے انتظام کو پڑھتے ہیں نا، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا کے نزدیک کون افضل ہو سکتا ہے، کون نچلے درجے پہ ہو سکتا ہے. پر یہ کلام کی سٹڈی کرنے سے پتہ چلے گا. آج کل کے دور میں ہم کئی آرگیومنٹس دے سکتے ہیں، پر کلام میں جائیں گے تو وہاں ذرا اور ایک سٹوری نظر آتی ہے. کیا سٹوری نظر آتی ہے؟ خدا نے آدم کو خود بنایا، خود تخلیق کیا. اور کیسا تخلیق کیا؟ اپنی صورت پر، اپنے جیسا بنایا. خدا نے اس مٹی کے بت
کے پاس جا کر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو گویا کہ خدا کی روح انسان کے اندر سرایت کر گئی، انسان جیتی جان ہوا۔ تیسری بات پھر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خدا اپنی اس مخلوق سے اتنا خوش کہ روز ارلی ان دا مارننگ باغ عدن میں آتا اور اب آدم کے ساتھ گفتگو کرتا، بات چیت کرتا، فیلوشپ ہوتی ہے ان کی۔ سو خدا کے نزدیک پہلی بات تو جو انڈرسٹینڈ کرنے کی وہ یہ ہے کہ انسان خدا کی باقی ساری مخلوق سے بہت بڑھیا ہے، سپیریئر ہے۔ ہم اس کو عربی زبان میں اور پھر اپنی عام روزمرہ کی بول چال میں کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، superior than other creation of God۔ تو انسان بذات خود ایک اعلیٰ درجہ ہے جو خدا کی نظر میں مقبول ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ خدا انسان سے ہی، اپنی مخلوقات میں سے انسان سے ہی بے حد پیار کرتا ہے۔ اس کے بچانے کے لیے ہی پھر سارا سسٹم ڈیولپ کرتا ہے۔ اور ہم انسان پہلے تو اپنی قدر و منزل کو سمجھیں، اپنے سٹیٹس کو، اپنے مقام کو سمجھیں کہ خدا کی نظر میں ہم وہ ہیں جو بہت پاپولر ہے، خدا کی نظر میں پسندیدہ ہیں۔ پھر ہم آگے چل کے بھی جب آگے چلتے ہیں تو پھر وہاں بھی جا کے ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح انسان جو ہے وہ خدا کے نزدیک آتا ہے اور اپنے آپ کو ایک اعلیٰ مقام پر وہ پاتا ہے۔ آپ کے سوال کے جواب میں ایک اور تمثیل، ایک اور مثال ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامے میں سے، کہ جب ساؤل بادشاہ مقرر ہوا بنی اسرائیل کا، اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، قد کاٹ اس کا بہت سب سے بڑی ہائٹ اسی کی تھی اور خدا نے اس کو بنا دیا۔ پر جب ساؤل نامقبول ٹھہرا بعد میں چل کے خدا کے حضور، تو پھر خدا نے سیموئیل کو ہدایت کی کہ نہیں، یہ اب بادشاہ نہیں رہ سکتا، اس کی جگہ کو نیا بادشاہ تلاش کر، اور سیموئیل کو ہدایت کی، گائیڈ کیا اور اس کو بھیجا یسی کے گھرانے میں۔ اب یسی کے گھرانے میں بیٹے تھے اور ایک سے ایک بڑھیا خوبصورت قد کاٹ والے، اور یسی کے گھرانے میں گئے تو کہنے لگے، سیموئیل نے کہا خداوند آپ مجھے حکم تو دے رہے ہیں پر میں چلا گیا، بادشاہ ساؤل اس کو پتہ چلا کہ میں اور بادشاہ ڈھونڈنے کے لیے یسی کے گھرانے میں گیا ہوں تو میری تو پھر خیر نہیں۔ خداوند نے پھر اس کو حل دیا کہ نہیں، اگر ایسا سوال کبھی اٹھے بھی تو کہنا میں خداوند کے لیے قربانیاں چڑھانے کے لیے گیا تھا، تو اس لیے۔ اور پھر یسی کو کہا کہ اپنے بیٹے بلا۔ سب سے پہلے اس کا بڑا بیٹا آیا الیاب، اور اس کو دیکھتے ہی سیموئیل نے کہا او یا واو واٹ اے ہینڈسم مین، گوری رنگت، خوبصورت چہرہ۔ یہ لکھا ہوا ہے سیموئیل کی پہلی سیموئیل کی کتاب میں، اس کے 6 باب میں۔ لمبی ہائٹ ہے، خوبصورت ہے، سمارٹ ہے، اور کہا یس یہی بادشاہ ہوگا بنی اسرائیل کا۔ خداوند نے اس کو فوری مداخلت کی، خداوند نے اور کہا سیموئیل نو، یہ نہیں ہوگا اسرائیل کا بادشاہ۔ انسان کی سوچ میں اور خدا کی سوچ میں اور میری سوچ میں فرق ہے۔ آپ ظاہری سوچ کو، آپ ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، میں خدا ہوں، میں انسان کے اندر کی خوبصورتی دیکھتا ہوں، لہٰذا یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی اور بیٹا دیکھ اس کا۔ جب اور بیٹے باری باری آتے گئے، بالآخر سارے وہ رد ہوتے گئے، پھر فائنلی پوچھا سیموئیل نے کہ کیا یسی سے کہ کیا آپ کا کوئی اور بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ہے سب سے چھوٹا، وہ باہر جنگل میں بھیڑ بکریاں چرانے گیا۔ تو اس نے کہا کہ اسے بلایا جائے، بلایا، اور وہ تھا داؤد۔ جب داؤد کو بھی دیکھا تو اس کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ بھی بہت خوبصورت تھا، وہ بھی گورا چٹا تھا، بہت خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا، اور خداوند کی طرف سے اس کے لیے اجازت ہوئی کہ ہاں اس کو بادشاہ بنانا ہے۔ تو کیا ہم یہاں سے سیکھتے ہیں؟ سیکھتے یہ ہیں کہ ہم انسان درجہ بندی یوں کرتے ہیں کہ ہم رنگ روپ دیکھ کے، قد کاٹ دیکھ کے، کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کے، کسی کی دولت دیکھ کے، کسی کی اور جو پوسٹ ہے اس کو دیکھ کے، جو آج کل کا دور ہے، ہم لوگوں کی سلیکشن کرتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں۔
پر خداوند کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ نہیں، انسان ظاہری طور پر دیکھ کے تو تب انتخاب کرتا ہے، میں اندر کو دیکھتا ہوں پھر انتخاب کرتا ہوں. تو یوں درجہ بندی تو ہو گئی. خداوند کیسے لوگوں کو اپنے لیے چنتا ہے؟ وہ خوبصورتی کو اہمیت نہیں دیتا، وہ اندر کی جو ہے بیوٹی ہے اس کو دیکھتا ہے. اور یوں بادشاہ داؤد کا انتخاب ہوتا ہے. اس لیے جو کچھ چاہیے بھی خداوند کے حضور سے، تو اس کے اندر بھی خداوند مانگتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بر اعظم افریقہ کا ہے، بلیک مین ہے، وہ مانگ رہا ہے تو مجھے اس کو تھوڑا دینا ہے کیونکہ یہ بلیک ہے. ہاں، لیکن اگر امریکن جو وائٹ ہے تو وہ مانگتا ہے تو مجھے اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. خداوند کے حضور قبولیت کا وقت یہ ہے کہ تو میرے حضور کتنی دیر صداقت سے چلتا ہے، تو کب مجھ سے مانگتا ہے. اور زبور میں لکھا ہوا ہے، تو اپنا منہ کھول تو میں اسے خوب بھر دوں گا، خوب بھر دوں گا. تھوڑا سا نہیں، خوب پوری طرح اس کو میں بھر دوں گا، تو مانگ تو صحیح. اس لیے جو ہم اگر درجہ بندی پہ آ جائیں، کلاسیفیکیشن پہ آ جائیں، تو یہ نہ تو مذہبی نقطہ نظر ہے، نہ خدا کے بندوں کی یہ تبلیغ ہے. اور موجودہ دور میں بالکل جس وقت ہم اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں، امریکہ میں جس طرح ایک بلیک مین کو وائٹ کلر والے پولیس والوں نے مارا ہے، تو کس طرح اس کا شور و غوغا ہے ساری دنیا میں. اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی، کلر کی بنیاد پر کوئی ڈفرنس نہ رکھا جائے، انسان کے اندر کو دیکھیں. اور یہ وہ تعلیم بھی ہے جو مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی ہے، جو بلیکس کا بہت بڑا لیڈر ہو گزرا ہے. اور وہ پکار کر اپنی تقریروں میں کہا کرتا تھا، ڈونٹ جج مائی چلڈرن آن دا بیسس آف دیئر کلر، جج them آن دا بیسس آف دیئر فیتھ. تو وہ آج کل ساری پالیسی ہے، انسان کو کلر کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، بڑے ہونے چھوٹے ہونے کی بنیاد پر نہ چنا جائے، درجہ بندی نہ کی جائے. انسان کو خداوند کی پہچان میں آگے بڑھنے کی کے درجے پہ آپ جائیں. شکریہ سر آپ کے اتنے مؤثر جواب کا جو آپ نے دیا. میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے اس موضوع کے حوالے سے کہ بائبل تو یقیناً ہمیں بتاتی ہے کہ شفاعت کرنے والا خداوند یسوع ہمارے ساتھ آسمان پر موجود ہیں جو ہمارے لیے شفاعت کر رہے ہیں، مگر دنیاوی طور پر اگر کسی شخص کو نوکری لینی ہے تو کیا سفارش کے بلبوتے پر اس کو نوکری ملنا شریعتاً ٹھیک ہے یا نہیں؟ لفظ سفارش کے جو معنی ہم ڈکشنریز میں پڑھتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، پھر جو اس کی تعبیر اور اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ جب ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں تو پھر یہ شریعتاً تو نہیں نظر آتا. کیونکہ جب کسی کی سفارش کی جاتی ہے تو گویا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ رکھ لے، یہ اس کام کے لیے ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو رکھ لیا جائے. آج کل کی سفارش کا لفظ سفارش کے معنی یہ ہے. ورنہ دنیا کے ہر ملک میں کسی بھی جاب کے لیے اس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، اس کے لیے اپلیکیشنز آتی ہیں، اس کے لیے پھر ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر ان کو پاس کرنا ضروری ہے، پھر انٹرویوز ہوتے ہیں، انٹرویو پھر اس پرٹیکولر فیلڈ کے حوالے سے ہوتے ہیں، پر جو اس کو بھی کلیئر کر جاتے ہیں تو پھر وہ آٹومیٹیکلی جاب پہ چلے جاتے ہیں. سفارش پر یہاں کب آتی ہے کہ جب وہ ریٹن ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوا، جب وہ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، انٹرویو ہوا تو اس انٹرویو میں سیٹسفائی نہیں کرتا آفیسرز کو اور وہ اہل نہیں ہوتا، لیکن پھر پریشر ڈالا جائے، پھر یہ پیسے دیے جائیں، پھر یہ اور کچھ حکومتی عہدے داروں کے جو پریشر ڈالے جائیں، اس کو پھر ہمارے دور میں یہ مطلب سمجھ لیا گیا ہے سفارش. اب یہ شریعتاً تو جائز نہیں ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے رائٹ از رائٹ اینڈ رانگ از رانگ. یہ تو شریعت یہ کہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے تو جائز نہیں ہے. ہاں، البتہ میں
انجیل مقدس میں جانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ پھر سفارش تو نہیں، لفظ ایک اور ہے جو درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، سفارش نہیں، ریکویسٹ ہے. اور اس کے لیے میں اپنے ناظرین کو، یوتھ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، وقت نکالیں تھوڑا سا اور کسی دن یوحنا کی انجیل کا پورا چیپٹر نمبر 17واں باب جو اس کا وہ پڑھے، پہلی آیت سے لے کے آخری بات تک، چونکہ اس پورے چیپٹر میں ایک ہی بات کو بیان کیا گیا ہے اور اس کا جو ٹائٹل بنایا گیا ہے انجیل مقدس میں بھی، وہ بھی لکھا ہے شاگردوں کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کی درخواست. تو پورا چیپٹر ایک یوحنا رسول نے اسی پر لکھا ہے. خداوند یسوع مسیح قریب دن آ گئے ہیں کہ آپ نے صلیب پر جانا ہے، اور صلیب پر جانے سے پہلے پھر خداوند یسوع مسیح خدا باپ سے لفظ لکھا ہوا ہے، اپنے باپ سے درخواست کرتے ہیں، اور یہ درخواست کرتے ہیں، اے خداوند، جن لوگوں کو تو نے مجھے دیا ہے وہ تیرے ہی لوگ تھے، پر تو نے ان کو مجھے دیے ہے، میں ان کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی حفاظت کرنا. میں اس طرح نہیں کہتا کہ حفاظت کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو دنیا سے اٹھا لے تاکہ یہ محفوظ ہو جائیں، بلکہ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کو ابلیس کی قوت سے محفوظ رکھنا. کیوں رکھنا؟ تاکہ جو کام تو نے مجھے دیا تھا کہ میں تیرے بارے میں گفتگو کروں، تیری تعلیم دوں، تو پھر میں نے ان کو تیار کیا، ان کو تعلیم دی ہے، اب یہ محفوظ رہیں میرے بعد، تو ان کی حفاظت کرنا، جس طرح جب یہ میرے ساتھ رہے اور میں ان کے ساتھ رہا، میں نے ان کی حفاظت کی، اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی حفاظت کرنا تاکہ انجیل کی منادی بہترین انداز میں کر سکے. اور اسی بیان کا جو آخری حصہ وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے بھی درخواست کرتا ہوں جو ان کے وسیلے سے تیرا کلام سن کے تیری طرف لوٹ آئے، ان کی بھی حفاظت کرنا. بہت ہی خوبصورت، بڑا امپریسو چیپٹر ہے. خدا اپنے لوگوں کے بارے میں کس قدر کنسرنڈ ہے، خداوند کے یسوع مسیح کا شاگرد ہو جانا کس قدر کنسرن کی بات. اس لیے چیپٹر 17 کو پڑھنا اور ایک ایک آیت کو پڑھنا، خدا کا خادم میں سمجھتا ہوں بڑا پراؤڈ فیل کرنے لگتا ہے اس کو پڑھ کے، کہ میں خداوند یسوع مسیح کی نظر میں کس قدر مقبول ہوں، کس قدر میں کنسرن کے ساتھ ہوں، میرا مالک کس قدر کنسرن کے ساتھ ہے. اب چونکہ وہ صلیب سے پر جانے والے ہیں، بدنی طور پر اب وہ زمین پر موجود نہیں ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی اتنے فکر مند ہیں کہ جاتے ہوئے جانے سے پہلے باپ سے درخواست کر کے جا رہے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو حفاظت کرنا، ابلیس کی پہنچ سے ان کو محفوظ رکھنا. ونڈرفل چیپٹر. سو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یوحنا کی انجیل کا پورا 17واں باب چیپٹر 17 یہ آج کے اس کنسرن میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں اس چیپٹر کو ضرور پڑھیں. سر میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آج پھر سے آپ نے ہمیں اپنے نالج سے، اپنے لفظوں سے برکت دی ہے. آمین. اور اسے میں نے اور امید ہے کہ ویورز نے بھی اس بلیسنگ کو ریسیو کیا ہے. ناظرین، میری دعا ہے کہ ہم سب خداوند مسیح میں مضبوط رہیں اور یاد رکھیں کہ مسیح یسوع ہمارا بڑا بھائی ہر وقت ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے. اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. اگلی ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے کمنٹس، سجیشنز اور اپنی رائے ہمیں ضرور سینڈ کریں. اسکرین پہ دی گئے نمبرز پر کال کریں یا میسج کریں اور ہم سے رابطے میں رہیں. مسیح یسوع کی برکت آپ سب پر ہو. خدا حافظ.